अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मेरी आज की बातें जरा ऊंचे लेवल की है, हाई लेवल की है। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी आज की बातें समझ में ना आए, लेकिन समझदार लोगों को, तजुर्बेकार लोगों को और दुनिया देखे हुए लोगों को मेरी आज की बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। और मैं उन कुछ लोगों के लिए भी ये कोशिश करूंगा कि मेरी आज की बातें सीधे साधे अंदाज में मैं बयान कर सकूं, आम फहम जबान में, सीधी सादी जबान में, जो मैं हमेशा कोशिश करता हूं। तो आज का मुद्दा यह है कि क्या बच्चे, औलाद मोहब्बत की निशानी है? क्या औलाद मोहब्बत का सबूत है? देखिए ना, जब भी किसी बीवी ने अपने शौहर से गिला किया या शिकायत करती है कि अब आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है या आपको मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं, तो शौहर क्या करता है कि बच्चे पकड़कर सबूत के तौर पर उसके सामने खड़े कर देता है या फिर बच्चों की तरफ इशारा कर देता है कि ये क्या है, ये क्या है। मोहब्बत ना होती तो इतने बच्चे कैसे होते? तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या बच्चे पैदा करना मोहब्बत की निशानी है? क्या बच्चे मोहब्बत का सबूत होते हैं? क्या जिनसी और जिस्मानी ताल्लुक मोहब्बत का सबूत है? बीवी जब भी शौहर से गिला करती है, या कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, जरूरी नहीं कि बीवी ही ऐसा करे और शौहर ही ऐसा करे। कभी शौहर भी शिकायत करता है तो बीवी भी ऐसा कर देती है, लेकिन ज्यादा करके शौहर ये काम करते हैं कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, तो शौहर फौरन गुस्से में या मजाक में क्यों ना हो पलटकर जवाब देता है कि ये बच्चे क्या तुमने गिफ्ट में लाई थी, जहेज में लाई थी? पहले तो ये लतीफा बड़ा मशहूर था, बल्कि आजकल भी बोलते हैं लोग, ये बच्चे क्या हमने गूगल से डाउनलोड किए हैं? क्या तुमने अपने मायके से पेन ड्राइव में ये बच्चे लाई थी? बात लतीफे की नहीं है, बात हमारी नफ्सियात की है, सोच की है, नजरिए की है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि बच्चे दर्जन भर भी हो, 12-15 बच्चे क्यों ना हो, तो जरूरी नहीं है कि मियां बीवी को आपस में मोहब्बत हो। देखिए, जिनसी जज्बा और जिनसी और जिस्मानी ताल्लुक, ये कुदरत ने, अल्लाह ने इंसान को भी दिया है और हैवान को भी दिया है। ये जज्बा कुदरती तौर पर अंदर रखा गया है, इंसानों के भी और जानवरों के भी। जिनसी ताल्लुक में, जिस्मानी ताल्लुक में इंसान और हैवान सिर्फ एक ही जज्बे और एक ही जरूरत के गुलाम होते हैं। दोनों में 19-20 का भी फर्क नहीं होता। इसलिए जिनसी ताल्लुक, जिस्मानी ताल्लुक और बच्चे पैदा करने को मोहब्बत नहीं कहा जाना चाहिए या मोहब्बत नहीं कहा जा सकता। न मोहब्बत के सबूत के तौर पर बच्चों को पेश किया जा सकता है। हमारी इसी गलत फहमी का नतीजा है कि घरों से मोहब्बत का जनाजा निकल चुका होता है और हम औलाद को देख देख कर मोहब्बत की मौजूदगी का यकीन किए बैठे होते हैं। अब बात यह है कि फिर मोहब्बत क्या है? देखिए, मोहब्बत एक जज्बा है जो अपने असरात और निशानियां रखता है, उसके शवाहिद होते हैं। मोहब्बत अपने महबूब के सामने सरनिगो और झुकी रहती है, महबूब के मर्जी में अपनी मर्जी गुम कर देती है। वो महबूब को खुश करके उसकी खुशी में अपनी खुशी तलाश करती है। उनमें कोई अना नहीं होती, इसमें यानी मोहब्बत में कोई अथॉरिटी नहीं होती। अपने तमाम हुकूक और राइट्स लिखकर महबूब को दे देती है, फिर कभी पलटकर उसका सिला, उसका बदला तलब नहीं करती, नहीं मांगती। वो महबूब की नाराजगी बर्दाश्त नहीं करती, वो पूरी तरह से अपने महबूब के रंग में रंग जाती है। वो तो हुक्म का इंतजार भी नहीं करती, वो तो ढूंढ ढूंढ कर महबूब की पसंद का अंदाजा करती है और उसके कहे बगैर उसको पूरा कर देती है। यह मोहब्बत होती है। याद रखें, जब घरों में
مطالبے اور ڈیمانڈ ہونے لگے، اپنے اپنے حقوق اور رائٹس کا رونا رویا جانے لگے، ہر ایک اپنے اپنے دکھ سنانے کے چکر میں ہو، اپنی اپنی قربانیاں اور سیکریفائسز گنوانے کے لیے بے قرار ہو، تو سمجھ لے کہ محبت اس گھر سے کوچ کر گئی ہے، نکل گئی ہے، اب اس کی لاش کی چیر پھاڑ کی جا رہی ہے۔ اللہ جب انسان سے محبت کرتا ہے نا، محبت دیکھیے کسے کہتے ہیں، انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے نا تو اپنی شان کے ساتھ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، بندہ چل کر آتا ہے تو وہ دوڑ کر آتا ہے، وہ معاف کرنے پر تلا بیٹھا ہوتا ہے اور خود معاف کرنے کے بہانے فراہم کرتا ہے، خود معاف کرنے کے بہانے دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات، کائنات میں نہ سما سکنے والے انسان کے دل میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ جن گھروں میں محبتیں ہوتی ہے نا، وہاں سزا نہیں ہوتی، معافیا ہوتی ہے، درگزر ہوتا ہے، معافی مانگنے کا انتظار بھی نہیں ہوتا۔ عورت کے لیے سب سے بڑی سزا اس کی شوہر کا ناراض ہونا ہوتا ہے، ایسے ہی شوہر کے لیے بیوی کا ناراض ہونا، بشرطے کہ دونوں میں محبت ہو۔ جسمانی مار یا مار پیٹ تو طلاق کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ لوگ اللہ سے اپنی محبت کے ثبوت میں نماز اور روزہ پیش کرتے ہیں، جس طرح بیوی کے محبت کے ثبوت میں شوہر بچے پیش کرتا ہے، جبکہ ہر نماز پڑھنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ سے محبت بھی کرتا ہو۔ بہت سارے نمازی تو ایسے بھی ہے جن کو جہنم کا ڈر ہوتا ہے، جنت کی لالچ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ حج پر جاتے ہیں مگر ضروری نہیں ہے کہ ان کو بھی محبت ہو، اللہ سے محبت ہو۔ اپنی اپنی جنت کا چکر ساتھ ہوتا ہے، ضرورت اور مطلب پرستی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر کہیں جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ اس آگ سے جنت کو جلا دوں اور اس پانی سے میں جہنم کو بجھا دوں، تاکہ لوگ جب بھی عبادت کرے اور اللہ کو یاد کرے تو نہ جنت کی لالچ ہو نہ جہنم کا ڈر ہو، وہ صرف اللہ کی محبت میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کرے۔ میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں، محبت ایک الگ ہی جذبہ ہے، جس کی طلب، جس کی ڈیمانڈ اللہ پاک کو بھی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو شدید محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محبت کو کس طرح سے سمجھایا؟ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے میں اپنی اولاد، ماں باپ اور ساری دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کیا انداز ہے محبت کو سمجھانے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اسماعیل علیہ السلام کو بسا کر الفت اور محبت ڈال کر جب اللہ نے دیکھا کہ دل نے کاٹا نگل لیا ہے تو فوراً حکم ہوا چھری کے نیچے لٹانے کا، اور لٹانے والے نے لٹا بھی دیا اور خلیل بن گیا۔ ہاں، تو محبت کا ثبوت تو یہ ہوتا ہے کہ جو چیز تمہیں محبوب ہو، جو پسند ہو، محبوب کی خاطر اسے چھوڑ دو، قربان کر دو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک محبوب کو محبوب پر قربان نہ کرو، یعنی جو چیز تم کو پسند ہو وہ جب تک اپنے محبوب پر قربان نہ کرو، محبت ثابت نہیں ہوتی۔ ہمارے گھروں میں یہ منظر شادی کے ابتدائی اور شروعاتی دنوں میں ایک جھلک دکھاتا ہے۔ عورت اپنے جہیز کی چیزیں سسرال میں استعمال کرتی نظر آتی ہے، پھر جو محبت سمٹتی جاتی ہے وہ چیزیں دوبارہ پیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھروں میں صرف ورکنگ ریلیشن شپ باقی رہ جاتی ہے، جس کا ثبوت یہ بچے ہوتے ہیں۔ محبت جس گھر میں ہوتی ہے وہ دنیا میں ہی جنت ہوتا ہے۔ بات بات پر طلاق مانگنا، بات بے بات پر طلاق دینا، پھر فتوے لے لے کر رکھنا، یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ ایڈجسٹمنٹ ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ بچوں کا کیا بنے گا،
عورت سوچتی ہے کہ اگر میں نے طلاق لے لی تو میرے والدین کو، میرے ماں باپ کو دنیا تانے دے گی. سب کا اپنا اپنا فائدہ، سب اپنا اپنا مفاد اور فائدہ دیکھ کر گھر بسائے جا رہے ہوتے ہیں. ورنہ عورت جب اپنے شوہر سے ناراض ہوتی ہے، کئی جوڑے ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ بیوی سخت ناراض ہے، محبت کا نام و نشان نہیں ہے، بیوی شوہر کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی. لیکن یہی کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، ماں باپ کو تانے دیں گے، بچوں کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی باتیں ٹھیک ہے کہ چلو کیسے بھی ایڈجسٹ کر کے زندگی گزر رہی ہے، لیکن محبت نہیں. ورنہ عورتیں تو اتنی ناراض ہوتی ہے کہ اس شوہر کے ساتھ جنت میں بھی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کی وعدہ خلافی بھی اور محبت کی آگ کو بھڑکاتی ہے. محبوب کا غصہ بھی ادا لگتا ہے. مگر شادی کے بعد اور شادی کے ساتھ ہی ہم افسر بن جاتے ہیں، ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں. پھر ہماری بیوی ہماری ملازمہ ہو جاتی ہے، پھر افسری کی نفسیات شروع ہو جاتی ہے. اب بیوی کا ناراض ہونا اس کا حق نہیں، ہمیں ہمارا انسلٹ لگتا ہے. اب ہم محبت نہیں، تابعداری چاہتے ہیں. پھر اس تابعداری کو ہم ڈنڈے سے پیدا کرتے ہیں اور گھر میں ایک چلتی پھرتی لاش ہماری بیوی اور ہمارے بچوں کی ماں کہلاتی ہے. مجھے امید ہے کہ میری آج کی باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بہت سارے لوگوں کو تو سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے آج محبت کے جذبے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے سر کے اوپر سے بات گئی ہوگی. جن لوگوں کے سر کے اوپر سے بات گئی ہو وہ یہ ویڈیو کو دوبارہ غور سے دیکھیں، انشاءاللہ انہیں سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن و شانتی کے لیے اور ترقی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پاس انٹرنیشنل پیکیجز اور ڈومیسٹک پیکیجز بھی ہوتے ہیں ٹورزم کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ حج عمرہ کے بھی پیکیجز ہم اناؤنس کرتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک خاص خوبی آن لائن اور آف لائن دونوں کام ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کو انڈیا کی کسی بھی کونے سے اگر ڈومیسٹک کے لیے یا انٹرنیشنل کے لیے یا حج عمرے کے لیے جانا ہے تو آپ ہمارے ان نمبرات پر آن لائن بکنگ بھی کر سکتے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.